बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आपके इल्म में है कि इमाम नववी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपकी तसनीफ़ लतीफ़ बुस्तानुल आरिफ़ीन की सीरीज़ जारी व सारी है। आज उसके 67 दर्स मुबारक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। ये इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह ने उन्वान बांधा है फ़स्लुन फ़ी सिफ़ात अख़लाक़िन मतलूबतिन। ऐसे अखलाकियात जो मतलूब हैं उनकी सिफ़ात और उनकी तारीफ़ के बारे में। इन्होंने यहाँ पे चंद एक चीज़ों का ज़िक्र किया। आज एक हदीस पाक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है, आपने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह ताला, बेशक अल्लाह ताला ने कातबल हसनात वस्सय्यात, हसनात को भी लिखा और सय्यात को भी लिखा। सुम्मा बय्यना ज़ालिक, फिर इनको वाज़े फरमाया, बयान फरमाया। फमन हम्मा बिहसनतिन फलम यअमलहा, जिसने कोशिश की, नेकी की, अच्छाई की, खैर की, लेकिन उस पर अमल न कर सका, कतबहल्लाहु इंदहु हसनतन कामिलतन, फरमाया अल्लाह अपनी बारगाह में उसके नतीजे में एक कामिल नेकी को दर्ज फरमा लेता है। व इन हम्मा बिहा फ़अमलहा कतबहल्लाहु अशरा हसनातिन, अगर कोशिश की और फिर उसको पाया तकमील तक पहुँचाया तो उसके नतीजे में अल्लाह ताला 10 नेकियों से लेकर इला सब मेअतिन दअफिन इला अदआफिन कसीरा, उसे 700 गुना तक बढ़ा देता है, यहाँ तक कि अदआफिन कसीरतिन, उसकी ज़्यादती का इंतहा नहीं रहती। इस कदर अल्लाह तबारक व ताला उसे अपनी बारगाह में माजूर फरमा देता है, उसका अज्र बढ़ा देता है, उसके अंदर खैर को बढ़ा देता है, एहसान को बढ़ा देता है, इनायत, शफ़क़त और मेहरबानी को बढ़ा देता है। इस हदीस पाक को इमाम बुखारी ने अपनी सही बुखारी के अंदर दर्ज किया। ये हमारे सामने सही बुखारी है और इसका किताबुर रिकाक है और बाब है बाबुन मन हम्मा बिहसनतिन औ बिसय्यातिन, जिसने कोशिश की, खैर की या शर की, अच्छाई की या बुराई की। इसमें हदीस नंबर है 6491 और ये रिवायत हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा से है और ये हदीस कुदसी है। वो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं और हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम यरवी अन रब्बिही अज़्ज़ा वजल, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इस हदीस कुदसी को लेते हैं। फरमाते हैं अल्लाह तबारक व ताला ने क्या किया, इन्नल्लाह कातबल हसनात वस्सय्यात सुम्मा बय्यना ज़ालिक, अल्लाह ने नेकियों और बुराइयों को लिखा और फिर उनको वाज़े किया, उनको बयान फरमाया। फमन हम्मा बिहसनतिन फलम यामलहा, अगर एक आदमी ने कोशिश की, भलाई की, लेकिन उसको पाया तकमील तक न पहुंचा सका तो अल्लाह की बारगाह में वो एक कामिल नेकी लिख दी जाती है। और वही शख्स उसने कोशिश की और उसके बाद उसे पाया तकमील तक पहुंचा दिया तो अल्लाह की बारगाह से 10 नेकियों से लेकर 700 नेकियां और फिर फरमाया इला
700 ضعفن الی اضعاف کثیرۃ، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 700 گنا تک، بلکہ 700 گنا سے بھی زیادہ تک بڑھا دیتا ہے۔ ومن ہم بسیئۃ فلم یعملھا، جس نے برائی کی کوشش کی لیکن اس کو پایا تکمیل تک نہ پہنچایا، اس پر عمل نہ کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں نہیں لکھا جاتا مگر ایک ہی برائی جو اس نے کمائی ہے۔ اگر خیر کے عمل کو اختیار کرتا ہے، نیکی کے عمل کو اختیار کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اس کو 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک، بلکہ اس سے بھی زیادہ تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیکی کو بڑھا دیتا ہے، اس خیر کو بڑھا دیتا ہے۔ اس کے مد مقابل اگر ایک آدمی برائی کی نیت کرتا ہے، اسے پایا تکمیل تک نہیں پہنچاتا، تو اس کی برائی نہیں لکھی جاتی، لیکن اگر اس کو کر گزرتا ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ اس کی فقط ایک برائی لکھی جاتی ہے، ایک سے زیادہ گناہ یا ایک سے زیادہ برائیوں کو درج نہیں کیا جاتا۔ اب اس میں آپ غور فرمائیں، اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر، انسانیت کے اوپر کتنا رحیم و کریم ہے، کتنا مہربان ہے۔ اس کی رحمت کی وسعت کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ آدمی اگر خیر کا ارادہ کرے تو اس خیر کے ارادے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ایک کامل نیکی اس کو عطا کر دی جاتی ہے، لیکن اگر اس خیر کے عمل کو پایا تکمیل تک پہنچا دیا جائے تو پھر 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک، اور پھر آگے فرمایا الی اضعاف کثیرۃ، کہ اس کی بڑھوتری میں، اس کے عمل کے نتیجے میں جو اس کے نامہ اعمال کے اندر خیر کو شامل حال کیا جاتا ہے، اس کا کوئی حدود و قیود نہیں ہے، اس کا کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ یہاں سے یہاں تک ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی عنایت سے، اپنے احسان سے اپنے مخلوق کے لیے اس کو بڑھاتا رہتا ہے۔ صحیح مسلم کو دیکھ لیتے ہیں، جس میں امام مسلم نے چند ایک روایات کو صحیح مسلم شریف کے اندر درج کیا۔ یہ ہمارے سامنے صحیح مسلم ہے، اور صحیح مسلم کی کتاب الایمان ہے، اور کتاب الایمان میں 2 ابواب کے اندر مختلف طرح کی روایات کو امام مسلم نے درج کیا۔ مثلا یہاں باب ہے، باب تجاوز اللہ عن حدیث النفس والخواطر بالقلب اذا لم تستقر، کہ آدمی جب اپنے جی کے اندر، اپنے دل کے اندر کسی بات کو سوچتا ہے اور وہ محض خیال بن کر اس کے دل سے اور اس کی وجود سے گزر جاتا ہے، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے تجاوز فرماتا ہے۔ اور یہ روایت حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی ہے۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ تجاوز لامتی، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت سے اس بات میں درگزر فرمایا ہے، ما حدثت بہی انفسہا، جو اس کے جی میں واقع ہوا، اس کے دل میں آیا، مالم یتکلمو او یعلمو بہی، جب تک کہ اس نے اس کا کلام نہیں کیا اور اس پر عمل نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان خیالات کو، ان وسوسوں کو، ان تصورات کو، توہمات کو، تخیلات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے درگزر فرما دیا۔ حالانکہ پہلی امتوں میں دیکھیں، اگر ان کے وجود میں ایسی کوئی بات آتی تو اس کے نتیجے میں ان کی گرفت ہو جاتی، ان کی پکڑ ہو جاتی، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس بات سے درگزر فرما دیا کہ ان کے ذہن کے اندر کوئی خیال آیا ہے، دل کے اندر کوئی خیال آیا ہے، طبیعت کے اندر کوئی میلان آیا ہے، جب تک اس کا کلام نہیں کیا اور جب تک اس پہ عمل نہیں کیا، اس وقت تک اللہ تعالیٰ نے حضور کی امت سے اس کو درگزر فرما دیا۔ دوسری بھی حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے،
اور یہی کلمات ادا کیے گئے دوسرے مقام پر بھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی امت سے اس بات سے درگزر کیا ہے کہ اگر ان کے وجود میں کوئی خیال آیا، وسوسہ آیا، تو اس وسوسہ کو آنے کے بعد اس کے وجود سے اس نے زائل کر دیا، اللہ تعالیٰ اس پر گرفت نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس پر پکڑ نہیں فرماتا جب تک کہ اس کا کلام نہ کر لے اور جب تک کہ اس پر عمل نہ کر لے۔ صوفیاء کرام، اولیاء کاملین بنیادی طور پر جو انسان کے وجود میں وسوسہ گزرتا ہے، اگر وہ برا ہے تو اس پر کنٹرول کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ اور قرآن کریم کی آخری سورت الناس کے اندر آپ غور کریں، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، جو وسوسہ بندے کے وجود میں آتا ہے یا آدمی کی نیت کے اندر اگر کوئی برائی کا ارادہ یا برائی کا خیال پایا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی ناگوار فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے اس سے پناہ مانگنے کا قرآن کریم کے اندر حکم دیا اور تلقین فرمائی۔ وہ جنوں میں سے ہوں وسوسہ ڈالنے والے، وہ انسانوں میں سے ہوں، ان سے اللہ کے حضور پناہ طلب کرنی چاہیے۔ پھر امام مسلم نے ایک عنوان باندھا ہے، اذا حم العبد بحسنۃ کتبت واذا حم بسیئۃ لم تکتب۔ فرمایا جب آدمی کسی بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اور بھلائی کے ارادے کے نتیجے میں، کوشش کے نتیجے میں اس کی وہ بھلائی لکھ دی جاتی ہے، اور اگر برائی کا ارادہ اور برائی کی کوشش کرتا ہے جب تک کہ اسے پایا تکمیل تک نہیں پہنچاتا، فرمایا لم تکتب، اس کو نہیں لکھا جاتا۔ اور اس عنوان کے تحت امام مسلم نے چند ایک روایات کو ذکر کیا، ڈیٹیل میں گئے بغیر، تفصیل میں گئے بغیر، اس کو ایک روایت کو آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا۔ اسے بھی حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے لیا گیا۔ آپ فرماتے ہیں قال اللہ عز وجل، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اذا حم عبدی بسیئۃ فلا تکتبوها علیہ، جب میرا کوئی بندہ برائی کا ارادہ کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، تو اس پر اس برائی کو نہیں لکھا جاتا۔ فَإِنْ عَامِلَهَا فَاكْتُبُوهَا سَيِّئَةً، اگر وہ اس برائی کا ارتکاب کر لے تو فقط ایک برائی اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہے۔ وَإِذَا حَمَّ بِحَسَنَةٍ، اور اگر وہ کوشش کرے خیر کی، بھلائی کی، نیکی کی، فَلَمْ يَعْمَلْهَا، اور اس کا وہ عمل نہ کرے، فَاكْتُبُوهَا حَسَنَةً، تو اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی کو لکھا جاتا ہے۔ فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا عَشْرًا، اور اگر وہ کر گزرے یعنی اس بھلائی کو اختیار کر لے تو اس کے نتیجے میں 10 گنا اس کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ دوسری روایت میں ذکر کیا، فَإِنْ عَمِلَهَا كَتَبْتُهَا 10 حسنات إِلَى 700 ضِعْفٍ، فرمایا اگر وہ اچھائی کا ارادہ کرے اور کرنے کے بعد اس پہ عمل کر لے، فرمایا میں اسے 10 نیکیوں تک لکھ دیتا ہوں، اور فقط 10 نیکیوں تک نہیں، 10 نیکیوں کی اس سے ابتدا ہوتی ہے اور 700 گنا تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں بڑھا دیتا ہے۔ لیکن اس کے مد مقابل اگر وہ برائی کا ارادہ کرے تو نہیں لکھا جاتا، اور اگر برائی کا عمل کر لے تو فرمایا کتبتھا سیئۃ واحدہ، اس کو ایک برائی اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہے۔ پھر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ بھی کتاب الایمان کی روایت ہے، فرمایا کہ اذا تحدث عبدی بان یعمل حسنۃ، جب میرا کوئی بندہ اس معاملے میں بات کرتا ہے کہ وہ نیکی کو اختیار کرے، فانا اکتبھا لہ حسنۃ، تو میں اپنی بارگاہ سے اسے ایک نیکی کا اجر عطا کر دیتا ہوں، لکھ دیتا ہوں، ما لم یعمل، جب کہ اس نے اس کا عمل کیا ہی نہیں۔ فَإِذَا عَمِلَهَا فَأَنَا أَكْتُبُهَا بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، اگر وہ اس کو اختیار کر لے تو میں 10 گنا اس کے نامہ اعمال میں خیر کو، اجر کو لکھ دیتا ہوں۔ اور اگر وہ برائی کی بات کرتا ہے تو فرمایا فَأَنَا أَغْفِرُهَا لَهُ مَا لَمْ يَعْمَلْهَا، اب اللہ کا کرم دیکھیے، اس کا احسان دیکھیے،
اس کی عنایت دیکھیے، وہ خود فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے، اسے بھی حضرت ابی ہریرہ نے روایت کیا۔ حضور فرما رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ اگر برائی کی بات کرتا ہے فَأَنَا أَغْفِرُهَا لَهُ، میں اس کو معاف کر دیتا ہوں، درگزر فرما دیتا ہوں، مَا لَمْ يَعْمَلْهَا، جب تک کہ وہ اس کا ارتکاب نہیں کرتا، جب تک کہ وہ اسے عمل میں نہیں لاتا۔ فَإِذَا عَمِلَهَا، اگر وہ اس کا ارتکاب کر لے، فَأَنَا أَكْتُبُهَا لَهُ بِمِثْلِهَا، تو میں فقط اس ایک گناہ کو لکھتا ہوں جو اس نے اختیار کیا ہے، زیادہ گناہوں کو اس کے نامہ اعمال میں درج نہیں کیا جاتا۔ تو یہ اللہ کا احسان ہے، اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے اپنی مخلوق کے اوپر، بالخصوص حضور کی امت کے اوپر، انسانیت کے اوپر۔ یہاں بہت ساری روایات ہیں، اگر وقت ہوتا تو ان کو ذکر کیا جاتا۔ ایک آیت مبارکہ سے اس کا استدلال لیتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے بے شمار مقامات کے اوپر اپنے بندوں کو نوازنے، اپنے بندوں کو عطا کرنے، اپنے بندوں پر احسان کرنے اور ان کو دینے میں، ان کو نوازنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض مقامات پر تو حدود و قیود نہیں رکھی، حدود و قیود کو ختم کر دیا۔ ہمارے سامنے سورہ بقرہ ہے، اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر ہے 361۔ فرمایا مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ، فرمایا ان کی کہاوت جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اس دانہ کی طرح جس نے اگائیں 7 بالیاں، ہر بالی میں 100 دانے، واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ اس سے بھی زیادہ بڑھا دیتا ہے جس کے لیے چاہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا، علم والا ہے۔ اب آدمی خرچ تو کرتا ہے اللہ کے راستے میں، لیکن اللہ کے راستے میں وہ ایک دانہ خرچ کرتا ہے، اس کے نتیجے میں ایک دانے سے 7 بالیاں اگتی ہیں، اور ہر بالی میں 100 دانے، گویا 700 گنا تک۔ اور پھر اللہ نے فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہے اس کو دگنا فرما دے، اس کو بڑھا دے۔ اب ایک بندے کا بڑھانا ہے، اب بندے کا بڑھانا اس کی سوچ، اس کی عقل کی استعداد کے مطابق ہے، اور اللہ کا بڑھانا اپنی شان کے مطابق ہے، اللہ کا بڑھانا اپنی قدرت کے مطابق ہے، اللہ کا بڑھانا اس کے احسان اور اس کی عنایت اور اس کے فضل اور اس کے کرم کے نتیجے میں ہے۔ جس کے لیے اللہ بڑھا دے اس کے اجر کو کون کم کر سکتا ہے؟ اور پھر اللہ نے اپنی شان واضح کی، آخر میں فرمایا واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والا ہے، یعنی وہ کہاں تک بڑھاتا ہے جہاں تک اس کی شان ہے، اس کی شان کریمی ہے، اور اس کے دست قدرت کو کوئی روکنے والا نہیں کہ تو نے اتنا کیوں بڑھایا یا اتنا کیوں بڑھایا۔ یہ تو یہود کا نظریہ تھا، اور وہ کہتے تھے قالت الیہود ید اللہ مغلولۃ، کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ علیاذ باللہ بندھے ہوئے ہیں۔ اللہ نے ان کا رد کیا، اور قرآن کریم میں فرمایا بل یداہ مبسوطتان، فرمایا اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے نہیں، اس کا دست قدرت تو اتنی وسعت والا ہے، وہ اگر بندہ ایک وقت میں 1000 نہیں، لاکھ نہیں، کروڑ نہیں، لامحدود تعداد میں اس کی بارگاہ سے مانگتا جائے تو اس کی ذات اکتاتی نہیں ہے، بلکہ وہ عطا کرنے میں، نوازنے میں، نوازش میں وہ بڑھاتا جاتا ہے۔ اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، اللہ تو اس پہ ناراض ہو جاتا ہے جو اللہ سے سوال نہیں کرتا، اللہ اس پہ راضی ہوتا ہے جو اس کی بارگاہ سے طلب کرتا ہے، اس کی بارگاہ سے مانگتا ہے۔ وہ اپنی عنایت کو، اپنے فضل کو، اپنے کرم کو اس بندے کے لیے بڑھاتا جاتا ہے۔ ہمارے سامنے یہاں حاشیہ ہے جس کو
مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے درج کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حق میں نازل ہوئی کہ جنہوں نے غزوہ تبوک کے موقع پر 1000 اونٹ ما سامان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضور کی خدمت میں پیش کیے۔ لیکن یہاں ایک چیز عرض کرتا جاؤں، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے واللہ یضاعف لمن یشاء کا یہ جملہ مبارک ہے، اس میں جس قدر بندے کے وجود میں اخلاص بڑھتا جاتا ہے، نیت میں حسن بڑھتا جاتا ہے، آدمی کے ارادے کے اندر استقامت بڑھتی جاتی ہے، اس قدر اللہ کی عنایت، اس کی نوازش، اس کا فضل بڑھتا جاتا ہے۔ اور ایک بات یہ بھی ذہن میں رہے، انسان کی جس طرح نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کی اچھی نیت یا اس کی بری نیت، اسی طرح انسان کے بدلنے سے، وجود کے بدلنے سے اس کی حیت، اس کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ مثلا حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، جسے ائمہ صحاح ستہ نے درج کیا، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام سے متعلق فرمایا کہ جنہوں نے ایک مد اللہ کے راستے میں خرچ کیا، اور آج بعد والے اگر وہ پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دیں، انہوں نے جو خرچ کیے، انہوں نے سونا خرچ کیا، ان کے اجر کو یہ نہیں پہنچ پاتے۔ کیوں؟ کہ ان کا اخلاص درجہ کمال کا تھا، ان کی نیت کا حسن درجہ کمال پہ تھا، جس کے نتیجے میں اجر کی نوعیت بدل گئی۔ گویا بندے کی نیت کے بدلنے سے اور نیت میں اخلاص اور خلوص کے بدلنے سے فضیلت، اجر، احسان، عنایت، اس کی نوعیت بدل جاتی ہے۔ آدمی وہی ہے، اگر اس کی نیت درست ہو جائے اور نیت میں حسن پایا جائے اور نیت کے اندر اخلاص پایا جائے، تو پھر اس کے درجات کے، اس کی فضیلت کے، اس کے اجر کے اور اس کے ثواب کے جو درجات ہیں، اس کی جو نوعیت ہے، اس کی جو کنڈیشن ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے بدلتی جاتی ہے، یہاں تک کہ ایک نیکی کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اسے ایک نیکی ملتی ہے، کسی کے لیے 10 نیکیاں، کسی کے لیے 700 گنا تک، اور کسی کے لیے واللہ یضاعف لمن یشاء، وہ بڑھاتا جاتا ہے، بڑھاتا جاتا ہے، بڑھاتا جاتا ہے۔ کسی کے لیے رزق میں ایک معین مقدار ہوتی ہے، اور کسی کے لیے واللہ یرزق لمن یشاء بغیر حساب، وہ بغیر حساب کے عطا کرتا جاتا ہے، نوازتا جاتا ہے۔ اس پر قرآن کریم سے اگر دیکھیں تو قرآن کریم میں سورہ مزمل کے اندر جو آخری آیت مبارکہ ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اس کے پاس سے بہتر اس کو عطا کیا جاتا ہے، اور بڑے ثواب اور بڑے اجر کی نوید اسے عطا کی گئی۔ اور پھر فرمایا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ سے بخشش مانگو کیونکہ وہ غفور الرحیم ہے، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو یہ اللہ کی بارگاہ سے اس کا پانا، اس میں اگر آپ گہرائی سے دیکھیں تو اس نے نیکی کی، تو نیکی کے نتیجے میں جب اللہ کی بارگاہ سے پا رہا ہے تو گویا اس کو قرب خدا اور دیدار خدا بھی نصیب ہو رہا ہے، اور اس کی بارگاہ سے اجر ایسا ہے جس کو آدمی اکاؤنٹ نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی میتھ جاننے والا ہو تو اس کے پیمانے کی حدود و قیود ہیں، اللہ کے فضل کی حدود و قیود نہیں ہے، اس کی عنایت کی حدود و قیود نہیں ہے، اس کے نوازنے کی حدود و قیود نہیں ہے۔ وہ جب نوازتا ہے تو اپنی شایان شان کے مطابق نوازتا ہے، اپنے ذات کی قدرت اور اپنی عظمت اور اپنی جلالت و جمالت کے اعتبار سے اپنے بندوں کو عطا کرتا جاتا ہے، اپنے بندوں کو نوازتا جاتا ہے۔ یہاں بہت ساری چیزوں کو ڈسکس کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے سامنے یہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی احیاء علوم الدین ہے، اس سے ایک روایت عرض کرنا چاہوں گا۔ اس میں
آپ فرماتے ہیں کہ انا راجلن مرہ بے قصبان، ایک شخص ایک ٹیلے پر سے گزرا، من رملن، جو ریت کا ٹیلا تھا، فی مجاعتن، فقال فی نفسہ، وہ جب اس ٹیلے کے پاس سے گزرا تو اس کے دل میں یہ خیال گزرا کہ لو کان ھذا الرمل طعاما لقسمتہ بین الناس، اگر یہ ٹیلا ایک کھانے کا بھرا ہوا ہوتا، چونکہ مجاع قحط سالی کو کہتے ہیں، اور قحط سالی میں اس کے ذہن میں آیا یہ قحط کا دور ہے، قحط کا زمانہ ہے، اگر یہی ٹیلا ایک کھانے کا ٹیلا ہوتا تو میں لوگوں کے درمیان اس کو تقسیم کر دیتا۔ فَأَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَى نَبِيِّهِمْ، اللہ اکبر، اللہ نے اس دور کے اس علاقے کے نبی کی طرف وحی فرمائی اور فرمایا قُل لَهُ، اسے فرما دیجئے، ان اللہ تعالی قد قابلا، بے شک اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف سے جو اسے خیال گزرا ہے ایک ٹیلے کے برابر، اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول فرما لیا، اور اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اجر عطا فرما دیا۔ پھر فرماتے ہیں وقد شاکر حسن نیت کا، اور اللہ نے اس کی حسن نیت کا شکریہ ادا کیا، اس نبی کو فرمایا کہ اس بندے کا شکریہ ادا کرو، اس نے کتنی اچھی نیت کی ہے، کتنا اچھا ارادہ کیا ہے۔ اللہ اکبر، وَآتَاكَ ثَوَابًا مَا لَوْ كَانَ طَعَامًا، فرمایا اسے اجر عطا کر دیا گیا ہے، اگر یہ پورا ٹیلا کھانے کا ہوتا اور وہ صدقہ کرتا تو اس کے بدلے میں جو اسے اجر ملتا، فرمایا اس کی نیت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اسے اجر عطا کر دیا گیا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اس کے نتیجے میں اسے یہ انعام عطا کر دیا گیا۔ اگر ایک آدمی محض نیت کرتا ہے، اب اس ٹیلے کے ریت کے ذروں کی مقدار کیا ہوگی اللہ جانتا ہے، بندہ اس کو شمار میں نہیں لا سکتا، ریت کے ذرات کو کون بیٹھ کے گنے، لیکن اللہ جانتا ہے، اور اس کی مقدار اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو نواز دیا، اور نبی کی طرف وحی کی، اس علاقے کے اس زمانے کے نبی کی طرف وحی کی، فرمایا جاؤ میری طرف سے میرے اس بندے کا شکریہ ادا کرو۔ اس بندے کا اللہ شاکر بن گیا، اللہ اس کا شکریہ ادا فرما رہا ہے، اور نبی کی طرف وہی بھیج رہا ہے کہ میرے اس بندے کا شکریہ ادا کرو۔ اگر نیت میں حسن آ جائے، اگر نیت کے اندر اخلاص آ جائے، اگر نیت کے اندر حسن نیت پائی جائے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نوازنے میں دیر نہیں کرتا۔ رحمت حق بہانہ میں جویت، بہا نمی جویت، اس کی رحمت تو بہانے تلاش کرتی ہے اپنے بندوں کو بخشنے کے لیے، معاف کرنے کے لیے، نوازنے کے لیے، لیکن بندہ اگر اس کی جانب رجوع نہ کرے اور کہے کہ وہ نوازتا نہیں، وہ نوازنے کے لیے ہر وقت اپنے بندے کی جانب دیکھ رہا ہے، اتصبرون وکان ربک بصیرا، جواب شکوہ میں اقبال نے یہی بات تو کی، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ رو منزل ہی نہیں۔ تو آؤ ہم اپنی توجہ کا قبلہ اس کی ذات کو بنا لیں، اپنی توجہ کا مرکز اس کی ذات کو بنا لیں، وہ تو نوازنے کے لیے، عطا کرنے کے لیے، فضل کرم مہربانی کرنے کے لیے ہر وقت اپنے بندے کی جانب تک رہا ہے، اپنے بندے کی طرف دیکھ رہا ہے۔ آج ہمیں اس امر کی ضرورت ہے کہ ہم ان تمام چیزوں سے جس میں خواہشات پائی جائیں، دنیا کا طمع، دنیا کا حرص، دنیا کا لالچ پایا جائے، ان کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اپنی توجہ فقط اس کی ذات کی جانب مرکوز کریں تو اس کی عنایات اتنی ہوں گی آدمی اس کو شمار نہیں کر پائے گا، آدمی اس کو گن نہیں پائے گا، آدمی اس کو پیمانے اور پیمائش میں نہیں لا سکے گا۔ اس لیے
حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نوید عطا کی ہے، یہ بشارت عطا کی ہے اپنے غلاموں کو، اپنی امتیوں کو، اپنے نام لیواؤں کو، کہ کوئی اس کی جانب بڑھے تو صحیح، کوئی اس کی جانب جائے تو صحیح، کوئی اس کی جانب توجہ تو کرے، وہ نوازنے کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری خدائی، اب میرے ہاتھ اٹھتے نہیں میری اس دعا کے بعد۔ بہت شکریہ۔